The prophet stories are amazing. We like to hear the prophet stories. We like to hear the prophet stories. अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह, हम ठीक हैं। हम आपसे नबियों की कहानियां सुनना चाहते हैं। माशाअल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। नबियों की कहानियां तमाम मुसलमानों के लिए बहुत जरूरी हैं। पिछली बार हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी का पहला हिस्सा सीखा था। इंशाअल्लाह आज हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी का दूसरा हिस्सा सीखेंगे। क्या आप सब इसके लिए तैयार हैं? जी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। अल्लाह ने उस बुरे फिरऔन को बहुत मौजिज़े दिखाए, लेकिन अब भी वो इसराइल को नुकसान पहुंचाता रहा। अब ये बात साबित हो चुकी थी कि फिरऔन अल्लाह पर और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाएगा। आखिरकार अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने लोगों के साथ रात के अंधेरे में मिस्र से निकल जाने को कहा। बनी इसराइल के लोगों ने खुद को मिस्र छोड़ने के लिए तैयार किया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की पैरवी की। वो नहीं जानते थे कि कहाँ जाना है, लेकिन अल्लाह ने उन्हें खलीजे सुय्यस तक पहुंचने की रहनुमाई की, क्योंकि उसका कुछ और ही मंसूबा था। इस मौके को हिजरत भी कहा जाता है। जब फिरऔन को इसराइल के लोगों के बारे में पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुआ। उसने अपने लोगों को शहरों में भेजा कि वो जाके वहां से फौज इकट्ठी करके लाएं। फिरऔन उन्हें बार बार यही कहता रहा, वो बहुत थोड़े लोग हैं, उन्होंने हमें गुस्सा दिलाया है, लेकिन हम उनको शिकस्त देने के लिए तैयार हैं। अब फिरऔन की कौम इसराइल के लोगों को पकड़ने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने सुबह होने का इंतजार किया ताकि उन्हें पकड़ के दोबारा अपनी गुलामी में ला सकें, और इस तरह अल्लाह ने उन लोगों से उनका तमाम मसासा छीन लिया, उनके खूबसूरत घरों और खूबसूरत बागों को छीन लिया। दूसरी तरफ बनी इसराइल के लोग अभी खलीजे सुय्यस पर ही पहुंचे थे और इंतजार में थे। कितने इसराइली उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे? ये बहुत बड़ी तादाद थी। कुछ मुफस्सरीन कहते हैं कि तकरीबन 2000 से जायद बनी इसराइली हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है। जब उन लोगों को पता चला कि फिरऔन और उसकी फौज उन्हें पकड़ने आ रहे हैं तो वो लोग खौफजदा हो गए। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर अपना ईमान तक खो दिया। वो लोग खुद को फिरऔन के हवाले करने के लिए तैयार हो गए। इसराइल के लोगों के लिए ये अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान था। अब उनके सामने समंदर था और उनके पीछे उनके दुश्मन थे, जो कि फिरऔन और उसकी ताकतवर फौज थी। ये उनके लिए मौत का कुआं था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे कि इसके आगे क्या करना है। वो अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहे थे। इस मुश्किल वक्त में अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि समंदर पर अपना डंडा मारो। उन्होंने जैसे ही ये किया तो तारीख में सबसे बड़ा मौजज़ा रूनुमा हुआ। एक बहुत सख्त हवा चली, सूरज और ज्यादा चमकदार हो गया और समंदर का पानी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। पानी पहाड़ की तरह खड़ा हो गया और समंदर में खुश्क रास्ता निकल आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को समंदर पार करने को कहा। फिरऔन और उसकी फौज को अपने पीछे आते हुए देखकर उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया। फिरऔन और उसकी फौज ही देखकर हैरान रह गए। फिरऔन अब भी मगरूर रहा और उन लोगों को पकड़ना चाहता था। फिरऔन ने अपनी फौज को हौसला देते हुए कहा, वो देखो, समंदर मेरे हुक्म से 2 हिस्सों में तकसीम हो गया है ताकि मैं उन नाफरमान लोगों को गिरफ्तार कर सकूं।
फिरौन की फौज ने भी उसी खुश्क रास्ते पर चल के समंदर को पार करना चाहा, लेकिन जब वो दरमियान में पहुंचे तो अल्लाह ने समंदर को हुक्म दिया कि वो दोबारा अपनी असली हालत में आ जाए। फिरौन को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। जब उसने देखा कि जिंदगी की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही तो उसने ऐलान किया, मैं इस बात पर ईमान लाता हूँ कि जिस खुदा पर बनी इसराइल ईमान लाए उसके अलावा कोई और सच्चा खुदा नहीं है और मैं मुसलमान होता हूँ। लेकिन अब अल्लाह ने उसके अल्फाज कबूल ना किए, लिहाजा पानी दोबारा से इकट्ठा हो गया और इस तरह फिरौन और उसकी पूरी फौज पानी में डूब गई। बड़ी बड़ी लहरों ने फिरौन की लाश को खलीज सुयस के शमाल की तरफ फेंक दिया। अल्लाह ने फिरौन की लाश को महफूज रखा ताकि इस वाक़ये से और फिरऔन को देखकर हम तमाम लोग सबक हासिल करें। अल्लाह हमें गरूर से बचा कर रखे और हमेशा सीधे रास्ते का इल्म दे। आमीन। अल्लाह की रहमत और शफकत ने इसराइल के लोगों को फिरऔन से बचाया, लेकिन इतने साल गुलाम रहने के बाद वो तबाह और नाशुक्र हो चुके थे। अपने सफर के दौरान उन्होंने कुछ लोगों को बुतों की पूजा करते हुए देखा तो बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से गुजारिश की, ए मूसा, हमारे लिए भी इन जैसा कोई खुदा बना दो ताकि वो लोग उन बुतों की पूजा कर सकें, क्योंकि वो अपने तमाम बुत अपने वतन मिस्र में छोड़ आए थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनकी ये दरख्वास्त सुनकर बहुत गमज़दा हुए। उन्होंने अपने लोगों को समझाया कि इन बुतों की इबादत ना करें, क्योंकि अल्लाह ही वो खुदा है जो सब कुछ पैदा करने वाला यानी बनाने वाला है। हमें सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को याद करवाया कि किस तरह अल्लाह ने उन लोगों को फिरऔन से बचाया जिसने उनके बेटों और बेटियों को जिंदा कत्ल कर दिया था। उन्हें जिंदगी गुजारने के लिए सही रहनुमाई की जरूरत थी। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उन्होंने सीना के पहाड़ की तरफ सफर शुरू किया, जिसे कोहे तूर भी कहा जाता है। इसका एक और नाम जबले मूसा भी है। सफर के दौरान उन्हें पानी की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि जमीन बहुत खुश्क थी। तो अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक चट्टान पर अपना डंडा मारो, और अचानक चट्टान से 12 पानी के चश्मे निकल पड़े। बनी इसराइल के 12 कबीलों को अपनी अपनी जरूरत का पानी मिल गया। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि वो एक खास चट्टान थी जिसे वो अपने साथ भी ले जा सकते थे, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है। ये सहरा बहुत ज्यादा गर्म और खुश्क था, लिहाजा अल्लाह ने उनके लिए बादलों को भेजा ताकि वो दिन के वक्त सूरज की रोशनी से उनकी हिफाजत करें और अपना साया दे सकें। अब सब कुछ खत्म होने के बाद जब उन्हें खाने की जरूरत पेश आई तो अल्लाह ने उनके लिए एक खास किस्म का खाना भेजा जिसे मनो सलवा कहा जाता है। मन एक खास किस्म के अनाज को कहते हैं जो कि सफेद और मीठा होता है। ये सूरज निकलने से पहले पूरी जमीन पर नाजिल होता था। इसराइल के लोगों को सिर्फ एक दिन का खाना जमा करने की इजाजत थी। उन्हें अगले दिन के लिए खाना महफूज करने की इजाजत नहीं थी, लिहाजा ये खास खाना हर सुबह भेजा जाता था। और सलवा एक छोटा सा परिंदा था जो बटेर जैसा था। वो उन परिंदों को आसानी से पकड़ सकते थे और जब भी चाहे खा सकते थे। तो क्या वो उन परिंदों को पका भी सकते थे? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि वो इस बाबरकत खाने को खाएं, शुक्रगुजार बने और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें। इसराइल के लोग बहुत खुशकिस्मत थे क्योंकि अल्लाह ने उन्हें वो तमाम तोहफे दिए जो उनसे पहले किसी और कौम को नहीं दिए थे। बहुत लंबे सफर के बाद आखिरकार वो कोहे तूर के जनूबी हिस्सा के एक मकाम पर पहुंचे। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसी जगह जाने को कहा जहां वो पहली बार अल्लाह से हम कलाम हुए थे। वहां पहुंचने के बाद उन्हें वहां रुकना था और 30 दिन तक रोजे रखने थे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम से गुजारिश की कि वो बनी इसराइल की रहनुमाई करें। अब 30 दिन रोजे रखने और इबादत करने के बाद अल्लाह ने उन्हें मजीद 10 दिन इबादत और रोजे रखने को कहा। उन्होंने रोजे और इबादत में कुल मिलाकर 40 दिन गुजारे। फिर उन्होंने अल्लाह से इल्तिजा की कि वो अल्लाह को देखना चाहते हैं।
اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ وہ اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ اسے دیکھ سکیں۔ پھر اللہ نے انہیں کہا کہ اپنے قریب پہاڑوں کی طرف دیکھو۔ جب اللہ نے ان پہاڑوں پر اپنی تھوڑی سی روشنی کی جھلک دکھائی تو وہ پہاڑ تباہ ہو گئے اور دھول بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے حواس کھو بیٹھے۔ تو کیا یہ مٹی ہماری آنکھوں کے لیے سرما یا کحل کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ نہیں، وہ مٹی سرما نہیں ہے۔ سرما یا کحل سیاہ رنگ کے پتھر عصمت سے حاصل ہوتا ہے۔ سرما یا کحل آنکھوں کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے بہت پرانی روایت ہے۔ یہاں تک کہ قدیم مصری آنکھوں کے لیے اسی طرح کا بناؤ سنگھار استعمال کرتے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ سرما یا کحل لگانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اب ہم کہانی کی طرف آتے ہیں۔ کچھ دیر بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی اور معافی مانگی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد کروایا کہ اس نے انہیں نبی کا شرف دے کر ان پر مہربانی کی ہے اور اللہ سے براہ راست بات کرنے کا شرف بخشا ہے۔ اللہ نے انہیں کہا کہ جو کچھ ان کے پاس ہے اس پر شکر کریں۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتھر پر کچھ ہدایات لکھ کر دیں جس سے وہ اپنے لوگوں کی رہنمائی کر سکے۔ یہ مذہبی کتاب تورات کا بھی حصہ ہے جنہیں مشہور 10 احکام کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 40 دن غیر موجودگی میں ان کے لوگوں کے ساتھ بہت برا ہونے لگا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ زیورات کو اپنے پاس مزید نہیں رکھیں گے جو کہ وہ مصر چھوڑتے ہوئے مصریوں سے چرا کر لائے تھے، لہٰذا تمام لوگوں نے اپنے چوری شدہ زیورات جلانے کے لیے ایک جگہ پر اکٹھے کیے۔ ان لوگوں کے درمیان ایک برا آدمی بھی تھا جس کا نام سامری تھا۔ وہ بت بنانے میں ماہر تھا۔ اس نے ان تمام زیورات سے ایک خوبصورت اور سنہری رنگ کی گائے بنائی۔ اس کام کے دوران اس نے اپنے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کچھ جادوئی کام بھی کیے۔ اس گائے میں ایک سوراخ تھا، سو جب ہوا چلتی تھی تو سوراخ کی وجہ سے ایک خاص قسم کی آواز پیدا ہوتی تھی۔ سامری نے اسرائیلی لوگوں کو قائل کیا کہ یہ سنہری گائے ہی جیتا جاگتا خدا ہے اور یہ آوازیں بھی خدا ہی بنا رہا ہے۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھول گئے۔ انہوں نے فوراً اس سنہری گائے کو اپنا خدا مان لیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو قائل کیا کہ وہ اس سنہری گائے کی عبادت نہ کریں۔ اس وقت تک وہ لوگ 3 حصوں میں بٹ چکے تھے۔ ایک گروہ کو اللہ اور اس کے نبیوں پر یقین تھا، دوسرے گروہ نے اس سنہری گائے کو اپنا خدا مان لیا، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو کافی کشمکش میں تھا، یعنی پریشان تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے ہر ایک کو سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کی۔ 30 دنوں کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس پہاڑوں سے واپس نہ آئے تو لوگوں نے حضرت ہارون علیہ السلام سے ان کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ انہیں لگا کہ شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑوں میں ہی وفات پا گئے ہیں، لہٰذا اب وہ سنہری گائے ہی ان کی آخری امید تھی۔ انہوں نے اس گائے کو خدا مان کر اس کی عبادت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ 10 احکامات کب نازل ہوئے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر 40 دن قیام کیا تھا تب انہیں پتھر پر لکھے ہوئے یہ احکامات ملے تھے۔ کیا قرآن پاک میں ان 10 احکامات سے متعلق کوئی آیت ہے؟ کچھ علماء کہتے ہیں کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 151 اور 152 میں تورات یا پرانی مقدس تورات کے 10 احکامات کا ذکر ہے۔ اب ہم دوبارہ کہانی کی طرف آتے ہیں۔ ان 10 احکامات کو حاصل کرنے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کے پاس واپس آنے لگے تو اللہ نے انہیں اس سنہری گائے اور لوگوں کے رویے کے بارے میں بتایا۔ جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ انہوں نے اللہ کی بجائے اس سنہری گائے کو خدا مان لیا ہے تو وہ بہت غمگین اور غصہ ہوئے۔ وہ فوراً اپنے لوگوں کے پاس آئے۔ غصے سے انہوں نے لکھے ہوئے تمام احکامات کو پھینک دیا۔ جب انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا تو وہ آپے سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے انہیں بالوں اور داڑھی سے پکڑا
اور لوگوں کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں کہا کہ انہوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ وہ اپنی قوم کو جوڑے رکھیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کیا تاکہ وہ ان کے لیے رہنمائی لے کر آئیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ ان کے بھائی بے قصور ہیں تو انہوں نے اپنے بھائی اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی۔ پھر انہوں نے سامری سے اس سنہری گائے کے بارے میں پوچھا۔ سامری نے انہیں قائل کرنا چاہا کہ اس نے ایک خاص مٹی سے یہ معزز گائے بنائی ہے۔ اس نے کون سی خاص قسم کی مٹی کا استعمال کیا تھا؟ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ مٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروں کی مٹی تھی، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کی پیروں کی مٹی تھی، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قائل کرنے کے لیے ایک جھوٹ کہا گیا تھا، لیکن اللہ سب سے بہتر جانتا ہے۔ اس کے یہ جھوٹے بہانے سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر لعنت کی۔ اس دن سے نہ ہی کوئی اس کے قریب آ سکا اور نہ ہی کوئی اسے چھو سکا۔ مجھے مت ہاتھ لگاؤ، مجھے مت ہاتھ لگاؤ، مجھے مت ہاتھ لگاؤ۔ وہ مرتے دم تک لوگوں سے یہی چیخ چیخ کر کہتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سنہری گائے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے جلا دیا اور پھر اسے دریا میں پھینک دیا۔ جب ان کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے وہ لکھی ہوئے ہدایات اٹھائیں، کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے رہنمائی کی ہدایات تھیں۔ کسی بت کی پوجا کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کے اس جرم کی معافی طلب کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 اسرائیلیوں کو اپنے ساتھ کوہ طور پر لے گئے۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ اللہ کی آواز سننا چاہتے ہیں۔ اللہ نے ان کی التجا قبول کر لی۔ ایک بہت بڑے بادل نے انہیں ڈھانپ لیا۔ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تو سب نے اللہ کی آواز سنی۔ جب وہ بادل ان کے سامنے سے ہٹ گیا تو ان میں سے کچھ نے کہا کہ وہ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ورنہ وہ اللہ پر یقین نہیں کریں گے۔ ان کی اس مغرور بات پر اللہ کو بہت غصہ آیا۔ اچانک بجلی گرجنا شروع ہو گئی اور اس بجلی نے سب کو موقع پر ہی مار ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل بے بس ہو گئے۔ انہیں کچھ نہیں معلوم تھا کہ کیا کرنا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ سب کو نہ مارے، کیونکہ بنی اسرائیل میں اچھے لوگ بھی تھے۔ اگر وہ اپنے لوگوں کے پاس اس طرح واپس جائیں گے تو کوئی بھی ان پر یقین نہیں کرے گا۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور وہ 70 لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ ان تمام لوگوں نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ پھر اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے ایک بہت سخت حکم سنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کے پاس واپس آئے اور کہا کہ ایک دوسرے کو مار ڈالو۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کا ازالہ کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ اس کے حکم کو مانا جائے۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے بہت ہولناک منظر تھا۔ انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو مارنا شروع کر دیا۔ باپوں نے اپنے بیٹوں کو مار ڈالا، بیٹوں نے اپنے باپوں کو مار ڈالا اور بھائیوں نے اپنے بھائیوں کو مار ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا حکم کیوں سنایا؟ کیونکہ وہ لوگ ناشکر تھے۔ وہ بار بار اللہ اور اس کے نبیوں سے انکار کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے سنہری گائے کو خدا مان کر تمام حدیں پار کر دی، جبکہ اللہ انہیں منو سلوا جیسے کھانے سے نوازتا رہا، سمندر میں خشک زمین جیسے معجزے دکھاتا رہا اور بادلوں سے ان کی حفاظت کرتا رہا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ خوفناک منظر دیکھا تو انہوں نے اللہ کی خدمت میں اپنے ہاتھ اٹھائے اور بنی اسرائیل کے لیے معافی طلب کی، ورنہ بنی اسرائیل کی قوم تباہ و برباد ہو جاتی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اس معاملے کو روکنے کے لیے اچانک اندھیرا چھا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو خوشخبری سنائی کہ اللہ نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، لیکن تب تک اس حادثے میں 70,000 لوگ اپنی جان کھو بیٹھے تھے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے فلسطین کے شمالی حصے کی طرف سفر شروع کیا۔ سفر کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کے احکامات سکھائے جو انہیں کوہ طور پر اللہ کی طرف سے ملے تھے، لیکن وہ لوگ سست پڑ گئے۔ انہیں محسوس ہوا کہ یہ احکامات ان کے لیے بہت سخت قوانین ہیں۔ آخر کار انہوں نے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ہم آپ کی باتوں کو سن تو سکتے ہیں لیکن عمل نہیں کر سکتے۔
ایک مرتبہ پھر انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ اللہ نے ان لوگوں کو مارنے کے لیے ایک پہاڑ ان پر الٹا دیا۔ وہ سب بہت خوفزدہ ہو گئے اور فوراً اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے اور معافی طلب کی۔ جب انہوں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ وہ اس کے تمام احکامات مانیں گے تو اللہ نے انہیں بچا لیا۔ مصر سے نکل کر 1 سال سے بھی زیادہ سفر کرنے کے بعد وہ لوگ علاقہ فاران میں پہنچے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے 12 سرداروں کو منتخب کیا اور انہیں اس جگہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے فلسطین بھیج دیا۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے کیسے بنے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام یا حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ بعد میں ان تمام بیٹوں کے اپنے قبیلے تھے۔ ان 12 سرداروں نے فلسطین کی طرف اپنا سفر شروع کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ فلسطین کے لوگ بہت بڑے اور مضبوط ہیں۔ ان میں سے 10 سردار ڈر گئے، لیکن ان میں سے 2 سردار بہت بہادر تھے۔ ایک بہادر شخص کا نام یوشع علیہ السلام تھا، جنہیں انگریزی میں جوشوا کہتے ہیں۔ جب بنی اسرائیل کے لوگوں کو فلسطین کے طاقتور لوگوں کے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے وہاں جانے اور ان لوگوں سے لڑنے سے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا، یہ زمین اللہ کی طرف سے ان کے لیے تحفہ ہے، سو ان کے لیے اسے جیتنا بہت آسان ہوگا۔ ان 2 بہادر سرداروں نے بھی ان لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ فلسطین پر حملہ کریں، لیکن بنی اسرائیل کے لوگ غدار تھے۔ انہوں نے فلسطین سے جنگ کرنے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اگر دشمن اس شہر سے باہر نہیں نکلتا تو ہم وہاں نہیں جائیں گے، آپ اور آپ کا رب ان سے لڑیں اور ہم تو یہیں پر ہی بیٹھیں گے۔ اس بات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ چڑھا دیا۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو اس نافرمانی پر لعنت کیا، لہٰذا اللہ نے انہیں سزا دی اور انہیں 40 سال تک اس زمین سے دور رکھا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، حتیٰ کہ وہ فلسطین کا رستہ تک تلاش نہ کر سکے۔ انہوں نے یہ موقع بھی کھو دیا۔ ہاں، اللہ نے انہیں ایک خوبصورت زندگی گزارنے کے بہت موقع دیے، لیکن انہوں نے ہمیشہ اللہ کا حکم نہ مان کر اپنا ہی نقصان کیا، اپنی ہی قسمت خراب کی۔ اب وہ لوگ جگہ جگہ گھوم رہے تھے۔ اب 40 سال تک ان کے لیے ایک سخت زندگی کا آغاز ہوا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں منو سلوہ جیسا کھانا بھی بھیجنا بند کر دیا؟ نہیں، اللہ بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اس نے وہ معجزاتی کھانا بھیجنا نہیں روکا، لیکن کچھ وقت کے بعد لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ وہ ان کے لیے مختلف طرح کے کھانوں کا بندوبست کریں، جس طرح وہ مصر میں کھانے کے عادی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر حیران ہوئے اور غمزدہ ہو گئے۔ پھر انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ اس طرح کا کھانا حاصل کرنے کے لیے کسی بھی شہر میں چلے جائیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے بحر عقابہ کے شمال میں ایلیا میں رہنا شروع کر دیا۔ ان دنوں ایک بہت نیک آدمی تھا، وہ بہت قریب اور ایماندار تھا۔ وہ ہمیشہ اللہ پر ہی بھروسہ کرتا تھا۔ اس نے مرتے وقت اللہ سے التجا کی کہ وہ اس کی بیوی، اس کے اکلوتے بیٹے، اس کے گھر اور اس کے گائے کے بچے کا خیال رکھے۔ اسی حیرت میں اس نے اپنی بیوی سے کہا، گائے کے بچے کو جنگل میں لے جاؤ اور وہاں چھوڑ دو، کیونکہ میں اپنے لوگوں پر یقین نہیں کرتا، وہ خود غرض اور لالچی ہیں۔ کچھ سالوں بعد جب وہ لڑکا بڑا ہوا تو اس کی ماں نے اسے بتایا، تمہارے والد نے تمہارے لیے اللہ کے بھروسے ایک گائے کا بچہ چھوڑا تھا جو کہ اب تک بڑا ہو گیا ہوگا۔ بیٹا بہت حیران ہوا اور پوچھا، وہ کہاں ہے؟ اس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اپنے باپ کی طرح بننا، اللہ پر یقین رکھو اور جا کر اسے ڈھونڈو۔ اس نے ایک رسی لی اور جنگل میں چلا گیا اور اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ جب اس نے اپنا سر اٹھایا تو اس نے دیکھا کہ ایک پیلے رنگ کی گائے اس کی طرف آ رہی تھی۔ وہ بہت خوش ہوا اور گائے کو اپنے ساتھ لے آیا۔ سوائے اس جوان شخص کے اور اس کی ماں کے کوئی اور اس گائے کے قریب نہیں آ سکا۔ وہ اپنے روزگار کے لیے اس پر لکڑیاں بیچتا تھا۔ انہی دنوں ایک امیر آدمی کی موت ہو گئی جس کی نہ کوئی اولاد تھی، صرف ایک برا بھتیجا تھا جس نے جائیداد حاصل کرنے کے لیے
اپنے چاچا کا قتل کر دیا اور اپنے چچا کی لاش کسی کے گھر کے آگے پھینک دی اور ان لوگوں پر الزام لگانا شروع کر دیا اور لڑنا شروع کر دیا۔ آخر کار انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس مسئلے کا حل نکالنے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم سنایا کہ ایک گائے کو قربان کیا جائے اور اس لاش کو گائے کے گوشت کے ایک ٹکڑے کے ساتھ لگایا جائے۔ وہ مردہ شخص دوبارہ زندہ ہوگا اور اپنے قاتل کا نام بتائے گا۔ ہر کوئی اس بات پر ہنسنے لگا۔ اللہ نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے گائے کو کیوں چنا؟ ان لوگوں کا امتحان لینے کے لیے، کیونکہ وہ لوگ دل سے ابھی بھی گائے کو خدا مانتے تھے۔ اس لیے اللہ جانتا تھا کہ اس مسئلے کے حل کے لیے گائے کی قربانی کرنا ان لوگوں کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اس موقع پر اگر وہ صرف گائے کی قربانی کر دیتے تو مسئلہ بہت آرام سے حل ہو جاتا، لیکن ان لوگوں نے اسے مشکل اور پیچیدہ بنا دیا، لہٰذا اللہ نے ان کے لیے اسے اس سے بھی زیادہ مشکل بنا دیا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت سارے سوال کرنا شروع کر دیے کہ گائے کس طرح کی ہوگی۔ انہوں نے کہا، اپنے رب سے کہو کہ وہ ہمیں گائے کے متعلق تمام باتیں واضح کر کے بتائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ نہ وہ زیادہ بوڑھی ہوگی اور نہ ہی بہت جوان۔ یہ جواب ان لوگوں کو تسلی نہ دے سکا۔ اپنے رب سے پوچھو کہ وہ ہمیں گائے کا رنگ بتائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ وہ بہت خوشگوار اور چمکتے ہوئے پیلے رنگ کی گائے ہوگی۔ ان لوگوں نے اسے اور مشکل بنا دیا۔ اپنے رب سے کہو کہ وہ گائے کے بارے میں بالکل واضح بتائے، کیونکہ ہمیں تو تمام گائیں ایک جیسی لگتی ہیں۔ اللہ نے انہیں بتایا کہ اس طرح کی گائے ڈھونڈنا بہت مشکل کام ہے۔ وہ گائے کسی کھیتی باڑی میں استعمال نہیں کی گئی، لیکن وہ بہت صحت مند اور ہر عذر سے پاک ہے۔ آخر کار انہوں نے اس طرح کی گائے تلاش کر لی جو کہ اسی یتیم بچے کے پاس تھی۔ ان لوگوں نے اس گائے کو خریدنا چاہا، لیکن وہ لڑکا اور اس کی والدہ گائے کو بیچنا نہیں چاہتے تھے۔ آخر کار وہ اس بات پر راضی ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس گائے کے بدلے اتنا ہی وزن میں سونا دے دیا جائے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے وہ گائے خرید لی، لیکن ان کے دل اتنی خوبصورت پیلی گائے کو قربان کرنے کے لیے نہیں مان رہے تھے۔ آخر کار انہوں نے اللہ کا حکم مان لیا اور وہ مردہ شخص اٹھا اور اپنے قاتل کا نام بتایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو حکم دیا کہ اس قاتل کو مار دیا جائے۔ آج کے بعد میں کبھی زیادہ سوال نہیں پوچھوں گا تاکہ زیادہ مشکل نہ کھڑی ہو۔ ماشاء اللہ، اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ اگر میرے والدین مجھے کچھ کرنے کا کہیں گے تو میں فوری کر دوں گا۔ میں اپنے والدین سے کبھی کوئی سوال نہیں پوچھوں گا، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ میں آپ کو ایک اور اچھی کہانی سناؤں گا۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ واقعہ بحر عقابہ کے شمال میں ایلیہ میں پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے جمعہ مقرر کیا، لیکن اسرائیل کے لوگوں نے ہفتے کو عبادت کے لیے پسند کیا۔ عبادت کے دن کا مطلب ہے پاک مذہبی دن۔ اس دن ان لوگوں کو کسی قسم کا کام کرنے کی اجازت نہ تھی، یہاں تک کہ انہیں جمعے کا سورج غروب ہونے سے لے کر ہفتے کا سورج غروب ہونے تک شکار اور مچھلیاں پکڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسے سبت کہا جاتا ہے۔ ان کا امتحان لینے کے لیے اللہ ہفتے کو زیادہ سے زیادہ مچھلیاں سمندر کے کنارے بھیجتا تھا۔ وہ مچھلیاں سمندر کے کنارے کھلے عام کھیلتی تھیں، لیکن باقی دنوں میں کنارے پر مچھلیاں آتی ہی نہیں تھیں، لہٰذا ان کے لیے مچھلیاں پکڑنا بہت مشکل ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد بنی اسرائیل کے ایک شخص نے مچھلیوں کو پکڑنے کا ایک برا منصوبہ بنایا۔ جمعے کو اس نے اس سمندر کے کنارے ایک گڑھا کھودا، اس گڑھے میں اس نے درختوں کی کچھ شاخیں رکھ دی اور اس گڑھے کو ایک جالی سے ڈھانپ دیا۔ مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے یہ ایک چال تھی۔ ہفتے کو کچھ مچھلیاں اس جال میں پھنس گئیں اور اتوار کو اس نے جا کر اس جال سے ان مچھلیوں کو حاصل کر لیا۔ آہستہ آہستہ باقی لوگوں نے بھی مچھلیاں پکڑنے کا اس کا یہی طریقہ اپنانا شروع کر دیا۔ جب کچھ اچھے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ وہ سبت یا ہفتے کا قانون کیوں توڑ رہے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا، ہم ہفتے کو مچھلیاں نہیں پکڑتے، ہم تو اتوار کو مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ وہ تمام لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے
ان میں سے ایک گروہ اچھا تھا جو کہ مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا. انہوں نے دوسروں کو بھی مچھلیاں پکڑنے سے روکا کیونکہ ان کے اس برے عمل سے اسرائیل پر عذاب آ سکتا تھا. ایک اور گروہ جو کہ برا گروہ تھا اس نے سرعام اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. اور ایک تیسرا گروہ تھا جنہوں نے نہ تو خود مچھلیاں پکڑی اور نہ ہی دوسرے لوگوں کو اللہ کا حکم توڑنے سے منع کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے خبردار کیا. ایک دن انہوں نے تمام نیک لوگوں سے کہا کہ وہ شہر سے باہر چلے جائیں اور شہر کی دیواروں کے باہر اور دروازوں کے قریب رہیں. اگلے دن جب وہ نیک لوگ اٹھے تو انہیں شہر سے کسی قسم کا شور سنائی نہیں دیا. وہ دیوار کے اس طرف آئے اور برے لوگوں کا حال دیکھ کر بہت حیران ہوئے کیونکہ وہ تمام لوگ بندر بن چکے تھے جن کے ساتھ دم بھی تھی. یہ ہر ایک کے لیے بہت خوفناک منظر تھا. کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ 3 دن تک بندر رہے اور اس کے بعد وہ تمام لوگ مر گئے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے. استغفر اللہ، میں کبھی بھی اللہ کے حکم کو توڑنے کے لیے کوئی چالاکی نہیں کروں گا. بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ ایسے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے. ہاں، بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت تکلیف دی. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھوٹی افواہیں پھیلانا شروع کر دی. وہ ہمیشہ اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے لمبا لباس پہنتے تھے. لوگوں نے کبھی انہیں بنا لباس کے نہیں دیکھا تھا، لیکن بعض برے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کو جسمانی بیماری ہے. حتیٰ کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خفیہ جسمانی حصوں کے بارے میں بھی عجیب قسم کی افواہیں پھیلانا شروع کر دی. لہٰذا اللہ نے ایک منصوبہ بنایا. ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک چٹان کے پیچھے نہا رہے تھے. انہوں نے اپنے کپڑے اسی چٹان پہ رکھ دیے. جب وہ نہا کر فارغ ہوئے تو انہوں نے اپنے کپڑے پکڑنا چاہا تو ایک معجزہ رونما ہو گیا. چٹان کپڑوں سمیت بھاگنا شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کپڑے لینے کے لیے اس چٹان کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے. آخرکار وہ چٹان انہیں ایک بہت بڑے ہجوم کے سامنے لے آئی جہاں سب لوگوں نے انہیں اس حالت میں دیکھ لیا اور سب نے دیکھا کہ وہ تو بالکل ٹھیک ہیں. انہوں نے فوراً اپنے کپڑے پکڑے اور اس چٹان پر اپنا ڈنڈا مارا. اس طرح اللہ نے انہیں تمام الزامات سے پاک کر دیا. کیا ان کی کوئی اولاد تھی؟ قرآن اور حدیث سے ہمیں ان کے بچوں کے بارے میں کسی طرح کی یقین دہانی نہیں ہو سکی. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے. جب ان کے 40 سال مکمل ہو گئے تو بنی اسرائیل کے لوگ جو مصر سے ان کے ساتھ آئے تھے وہ سب اللہ کو پیارے ہو گئے. ان کے بچے بڑے ہوئے. آخرکار اللہ نے انہیں اس زمین کی طرف سفر کرنے کی اجازت دی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا. اس وقت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بہت بوڑھے ہو گئے تھے. بہت سال لوگوں کو تبلیغ کرنے کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام فلسطین پہنچنے سے پہلے ہی سفر کرتے ہوئے 119 سال کی عمر میں جبل ہارون کے قریب وفات پا گئے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ انہیں جبل ہارون کے اوپر ہی دفنا دیا گیا، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے. اپنے بھائی کو کھو دینے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو لیا اور مواب کے علاقہ پر اختیار حاصل کیا. اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی معافی مانگنے کا موقع دیا. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ اس خوبصورت شہر میں داخل ہو جائیں. کچھ علماء کہتے ہیں یہ جگہ شتیم نامی ایک شہر کے قریب تھی جو کہ دریائے جردان کے مشرقی کنارے پر واقع ہے اور جریکو کے بالکل مخالف ہے. اللہ نے انہیں کہا کہ وہ اس شہر میں جائیں اور مختلف طرح کے کھانوں سے لطف اندوز ہوں، اور جب وہ اس شہر میں داخل ہوں تو اپنے سروں کو جھکا لیں، اللہ سے معافی مانگیں اور حتاتن حتاتن کہیں. انہیں بہت مہربان، رحم دل اور اللہ کا شکر گزار بھی ہونا پڑے گا. آپ کو پتا ہے کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ انہوں نے دوبارہ سے وہی غلطی کر دی. ہاں، انہوں نے ہمیشہ کی طرح ایسا ہی کیا. بنی اسرائیل نے دوبارہ سے غلطی کی اور وہ شہر کے اندر غرور کے ساتھ داخل ہوئے، اور نہ ہی انہوں نے اپنی گردنوں کو جھکایا، نہ ہی انہوں نے حتاتن حتاتن کہا، بلکہ انہوں نے اسے بدل کر حبتن حبتن بنا دیا. وہ مہربان اور رحم دل نہیں تھے.
उस वक्त अल्लाह ने उन पर ताउन जैसी बीमारी का अजाब नाजिल किया। तकरीबन 14,000 लोग इस बीमारी से मर गए। कुछ दिनों बाद अल्लाह ने मौत का फरिश्ता हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने के लिए उनके पास भेजा। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मौत के फरिश्ते को देखा तो उन्होंने जोर का एक थप्पड़ उस फरिश्ते की आंख पर दे मारा। फरिश्ता दोबारा अल्लाह के पास गया और कहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अभी नहीं मरना चाहते। एहतरामन अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये पेशकश की कि वो अपना हाथ एक बैल की कमर पर रखें और उनके हाथ में जितने भी बाल आएंगे अल्लाह उन्हें उतने सालों तक उनकी जिंदगी अता कर देगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इसके बाद क्या होगा? अल्लाह ने जवाब दिया, तुम्हें मरना ही होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी नहीं बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने मौत को कबूल किया और अल्लाह से दुआ की कि वो उनकी जान उसी सरजमीन के पास ले जिस सरजमीन का उनसे वादा किया गया था। उस रहमदिल अल्लाह ने उनकी ये आखिरी इल्तिजा भी कबूल कर ली और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 123 साल की उम्र में उसी मुकद्दस जमीन के करीब नीबू के पहाड़ पर वफात पाई। उनका मेजार फलस्तीन के करीब सुर्ख पहाड़ के नीचे है। यहाँ पर हमारी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बेहतरीन कहानी का इख्तिताम होता है। इंशाअल्लाह अगली बार हम नबियों की एक और खूबसूरत कहानी से लुत्फानंदोज होंगे। The Prophet Stories. And thank you so much to all of our supporters and donors. May Allah subhanahu wa ta'ala accept you to be part of this great organization and give you the highest reward to you and your family in this world and the hereafter.